बुलेटिन में खुशामदीद। भारत में खेलने से इनकार, बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। भारत नवाज ICC ने बांग्लादेश के सिक्योरिटी खदशात मुस्तरद कर दिए। भारतीय मीडिया का कहना है बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप खेलेगा। ICC तनाज़ात हल कमेटी ने भी बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं हुकूमत ने मना कर दिया तो फिर वो 22वीं टीम भी ले आए। बांग्लादेश से ज्यादती हो रही है। ICC मीटिंग में भी कहा था दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश को हर सूरत वर्ल्ड कप खिलाया जाए। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने ICC की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के साथ आप लोगों ने ये फेवर किए, बांग्लादेश के साथ भी यही। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौकफ है। प्लान A, B, C, D काफी है हमारे पास। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना क्या नहीं होना। ICC से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जब वो वापस आएंगे उसके बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में सरकारी गफलत का भयानक नतीजा। महकमा वाइल्ड लाइफ की तहवील में मौजूद शेर ने 8 साल बच्चे को शदीद जख्मी कर दिया। नन्ना वाजिद अपने बाजू से महरूम हो गया। वाकया निजी फार्म हाउस में पेश आया, जहां महकमा वाइल्ड लाइफ ने हिरासत में लिए शेर कैद रखे थे। वाकये के वक्त फार्म हाउस में शादी की तकरीब जारी थी। लाहौर में बच्चों पर शेर के हमले का 24 घंटे में दूसरा वाकया। सब्जाजार के फार्म हाउस में कैद शेर ने 8 साल वाजिद का बाजू चबा डाला। वालिदैन ने हुकूमत पंजाब से मसनूई बाजू लगवाने की अपील कर दी। 5 बच्चे है कि मेरे रक्षा में चलाता हूँ, किराए पे मेरा मकान है। हमारी तो ये अर्ज है कि हमारे बेटे का बाजू लगा दिया जाए। ये ऐसा बाजू नर्स बता रही है कि वो बाजू ऐसा भी है जो हरकत करता है, जो चाहता दिमाग के साथ होता है। गरीब आदमी है, मैं कुछ नहीं कर सकते, हमें बच्चे का बाजू लगवा दिया जाए। जो आवाम भी सुन रही है, साढ़े दो जिया दी यही फरियाद हैगी है कि साढ़े बच्चे का बाजू लग जाए। फार्म हाउस में शादी हो रही थी। शामियानों के नजदीक ही पिंजरों में मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिए गए शेरों को महकमा वाइल्ड लाइफ ने बंद कर रखा था। वाजिद खेलता हुआ पिंजरे तक चला गया। करीब पहुंचने पर शेर ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। हादसे के वक्त कोई सरकारी गार्ड या एहलकार मौजूद नहीं था। हमने तो उस बच्चे को पूरा ऑन किया है, उसके हमने एंटी रेबीज भी लगाया, एंटी टेटनस भी लगा दिए और पूरी सीधी लाइन वगैरह लगा के उसके एंटीबायोटिक्स वगैरह जो सा है और उसको पूरा एक बोर्ड बना दिया है। मुबैना तौर पर महकमा वाइल्ड लाइफ और फार्म हाउस के मालिक ने हादसे के बाद माजिद के वालिद को निजी अस्पताल से इलाज के लिए रकम भी दी थी, लेकिन हालत गैर होने पर बच्चे को सर गंगाराम अस्पताल ले जाया गया। निजी फार्म हाउस में महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से हिरासत में लिए गए जंगली जानवरों को रखा जाता है। DG वाइल्ड लाइफ ने जख्मी बच्चे को ही कसूरवार करार दिया। डॉक्टर मुबीन ने ARY से गुफ्तगू में कहा, शेर ने जंगले से बाहर निकलकर हमला नहीं किया, बच्चे ने फार्म हाउस जाकर जंगले के अंदर हाथ डाला। शेर रखने वाले ब्रीडिंग फार्म की अभी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हुई। DG डॉक्टर मुबीन ने कहा, SOPs पर अमल करने के लिए आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। SOPs पर अमल न करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। बाला इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर है। बटग्राम, दीर, बाला और चित्राल में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गई। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो चुका है। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3, शुगरा में 1, कागान में 1.5 फुट बर्फ पड़ी। शांगला में रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को जनाजा कांधे पर उठाकर कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ा। دا د غریبانو راغه سي د باینه او کوګو مندا تقریبا کته ګلبانډي ته قابو کېدو ولدي बर्फबारी से मैयत को बचाते, सर्दी से ठिठुरते, कांपते, टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर चलते ये लोग शांगला के बासी हैं, जो रास्ते बंद होने की वजह से कांधे पर जनाजा उठाए कई किलोमीटर पैदल सफर करते रहे। دا د غریبانو راغه سي د پیاده په دی وورو کې څه قسمه سہولت د نشته دی. اوسم تاسو خو اوټ اغستو لپاره د څخه ګړندې راځي کله چې چرته تاسو د عوام خدمت لراوته نن د عوام ته د لار کول او کړه
مهرباني وکړئ د عوام لږ باندې خیال وساتئ کېدای شي ستاسو بیا د اټونو ضرورت راشي. انتظامیہ کی جانب سے سڑکیں نہ کھولنے کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. بٹگرام کی تحصیل الائی میں کئی فٹ برف پڑ چکی, لوگ گھروں میں محصور ہو گئے. 3 دن سے بجلی بند ہے. سوات اور مانسہرہ کے سیاحتی مقامات برف سے ڈھک گئے ہیں. مالم جبہ میں 5, کالام میں 3, شوگران میں 1 فٹ تک برف پڑی. ضلع خیبر میں درجنوں گاڑیاں برفباری کے باعث پھنس گئیں, جنہیں نکالنے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے. دیر بالا میں کئی رابطہ سڑکیں بند ہیں, مقامی آبادی گھروں تک محدود ہے. چترال میں 1 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی, گرم چشمہ سمیت تمام رابطہ سڑکیں بند ہیں, جبکہ بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے. ملکہ کوثر مری میں سیاحوں کے داخلے پر عائد پابندی ہٹتے ہی مری میں سیاحوں کا رش بڑھ گیا. جی پی او چوک, جھیکا گلی اور اطراف میں گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. مزید بتائیں گے بابر ملک. گلیات اور رتھیا گلی میں برف باری کا شدید طوفان رہا. جو بند راستے تھے مری آنے والے سیاحوں کے لیے وہ آج کھولے گئے. اس کے ساتھ ساتھ واسا کی جانب سے مری میں پانی کی سپلائی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی بحال کیا گیا. مری میں ٹریفک بحال ہونے کے ساتھ ہی آپ دیکھ لیں کہ لمبی قطاریں لگی ہیں. یہ بالکل جی پی او چوک تک تقریباً سینکڑوں گاڑیاں اس وقت پھنسی ہوئی ہیں, کیونکہ بڑی تعداد میں مری میں سے آپ پہنچنا شروع ہوئے. راستے کھلے, ایکسپریس وے سے تو آسانی سے یہاں تک آئے, لیکن جیکا گلی سے جو ہی اور مری مال روڈ کی طرف جانے کے لیے مڑے, لیکن ان کی گاڑیاں جو ہے قطاروں میں لگ گئی, پھنسے ہوئے ہیں لوگ. اس کے ساتھ ساتھ جی پی او پہ بھی رش ہے, کشمیر پوائنٹ, پنڈی پوائنٹ پہ بھی رش ہے. بہت زبردست ہے ماشاءاللہ, بہت مزہ آیا. ہمیں یہاں پہ بہت سنو فال دیکھی ہم نے, اچھے لگا یہاں آ کے. بچے بھی خوش ہیں, مزہ آیا بچوں کو بھی. وہ بھی انجوائے کیا, بہت مزہ آیا. لائٹ سنو فال دادو سن سے آیا ہوں, پرسوں رات سے جو برف پڑی ہے بہت اچھا مزہ آیا. بڑا اچھا موسم ہے, بڑے دیر کے بعد زیادہ برف باری ہوئی ہے, جس کو دیکھا بڑے خوش ہوئے, پیسے پورے ہو گئے ہمارے. بہت مزہ آیا, انجوائے کرتے ہیں. رومس کے رینٹ بہت زیادہ تھے, گاڑی میں اسٹے کرنا پڑا. انجوائے تو بہت گاڑی ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے, ایڈونچر ہو رہا ہے ساتھ. ایک تو یہاں آ کے برف باری کی وجہ سے انہوں نے کرایہ بڑھا دیے ہیں, ڈبل کر دیں. مقاصد حاصل نہ ہونے پر 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا تھا. سمجھ میں نہیں آتا ہمارے سیاستدان بلدیاتی نظام سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں, جبکہ ملک کے تینوں بڑے آمروں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اسی نظام کا سہارا لیا تھا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب, کہا بلدیاتی نظام سے سب سے بڑا خطرہ بیوروکریسی کو ہوتا ہے. جب تک اختیارات کی نچلی سطح منتقلی نہیں ہوتی ملک نہیں چلے گا. جو ترمیم کا تھا وہ اس لیے میں نے کہا کہ ڈھکوسلا ہے 18ویں. لوکل گورنمنٹ کسی کو تھریٹن نہیں کرتی, ازمودہ نسخہ ہے. تینوں بڑے ڈکٹیٹر ایوب خان, جنرل ضیاء اور مشرف نے لوکل گورنمنٹ کا سہارا لیا. کسی سیاسی گورنمنٹ کو 9-9, 10-10 سال میسر نہیں ہوئے, ان کو میسر ہوئے, بیکاز وہ پاور گراس روٹ لیول تک کسی نہ کسی صورت میں لے گئے. ہماری موجودہ پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں موسٹلی جنرل ضیاء کی لوکل گورنمنٹ سے گریجویٹ کیا ہوا ہے. سیاستدانوں نے اگر اپنی پاور انڈر رائڈ کروانی ہے, جو پاکستانی گلی محلے میں ہیں ان سے انڈورس کروائیں, اور اس سے کوئی بھی تھریٹنڈ نہیں ہے. اگر کوئی تھریٹنڈ ہے تو وہ ہماری سویلین بیوروکریسی ہے, اس کے جو اختیارات کٹیل ہوں گے اور وہ پاکستانی عوام کو ٹرانسفر ہوں گے. گل پلازا میں 90% ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا. لاپتہ 11 افراد کا تاحال کچھ پتہ نہ چل سکا. ملبے سے اب تک 71 لاشیں نکال لی گئی ہیں, جن میں سے 15 کی شناخت ہوئی ہے. حکومتی فہرست کے مطابق 82 افراد لاپتہ تھے. تکنیکی اور تحقیقاتی ٹیم نے ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ گل پلازا کا دورہ کیا, گراؤنڈ فلور کا جائزہ لیا. تحقیقاتی ٹیموں کو دکانوں میں لگے CCTV سسٹم کے مزید DVRs بھی ملے. DVR میں محفوظ فوٹیج سے عمارت میں حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا. سانحہ گل پلازا میں جام بحق مزید 2 افراد کی میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی. رنچوڑ لائن کے حنیف اور خداداد کالونی کے محمد رضوان کو DNA سے شناخت کیا گیا تھا. سانحہ گل پلازا کو 8 روز ہو چکے ہیں. ریسکیو کا کام ابھی جاری ہے. امدادی کام کرنے والے رضاکاروں کے لیے شہریوں کی جانب سے چائے کا انتظام کیا گیا ہے. آصف خان مزید بتا رہے ہیں. پلازا سانحہ کو 8واں روز ہو گیا ہے. اس وقت بھی جو ریسکیو کا کام ہے وہ جاری ہے. کراچی کے شہری اپنے گھروں سے باقاعدہ کھانا لے کر آ رہے ہیں, چائے لے کر آ رہے ہیں, اور یہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان میں وہ تقسیم کر رہے ہیں. جی سر, روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. جو خدمت خلق ہو سکتی ہے ہم کر رہے ہیں. بس اللہ سب کو صبر ہی عطا کرے کہ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے لفظوں میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ کراچی کی تاریخ میں اتنا بڑا جانی اور مالی نقصان اس سے بڑا نقصان نہیں ہے. ہماری بھی اوپر دکان ہی تھی گل پلازا میں جو سامنے ڈیمیج ہو چکی ہے. بس اب سب کے لیے کر رہے ہیں. ریسکیو والی ٹیم کام
کام کر رہی ہیں، ان کے لیے ہم خاص طور سے لے کر آئے کہ سارا دن لگے ہوئے ہیں. جو ہم سے بن پا رہا ہے ہم وہ کوشش کر سکتے ہیں، وہ کوشش کریں. آج یہ ہیں کراچی کے شہری جو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے یہاں پر آئے ہیں. ان کی دکان بھی یہاں پہ تھی، ان کی رہائش بھی یہیں پر ہی ہے، اور یہ بھی جو ہے پہلے دن سے یہاں پر آ رہے ہیں، چائے لے کر آ رہے ہیں، یہاں پر لوگوں میں چائے تقسیم کر رہے ہیں. لاہور کے علاقے گلبرگ کے ہوٹل میں آگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے. کثیر المنزلہ ہوٹل سے 180 افراد ریسکیو کیے گئے. واقعے میں 4 افراد زخمی ہوئے. ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا. مہمانوں کی جانیں محفوظ رہیں. جاں بحق ہونے والے ہوٹل عملے کے افراد تھے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آگ پر قابو پانے، انخلاء اور ریسکیو کا تمام آپریشن براہ راست دیکھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈرون کیمروں کی مانیٹرنگ کی ویڈیو ایکس پر شیئر کی. لکھا، سیف سٹی ڈرون کیمروں سے ریسکیو میں مدد ملی. ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان کا کہنا ہے ہوٹل کے 3 بیسمنٹ تھی جس میں آگ لگی. 175 لوگ جو اندر ہوٹل کے اندر تھے پلس ان کے جو 100 لوگ تھے ان سب کو سیفلی ایویکویٹ کر لیا گیا. اس وقت فائر کنٹرول ہو چکی ہے. پرسنلی 3 بیسمنٹس اس وقت دیکھ کر آیا ہوں. تھوڑی بہت ہی کولنگ کہیں پہ ہے یا وہاں پہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، پر کسی کی کوئی نہ کنفرمیشن ہے نہ کوئی مسنگ بندہ ہمارے پاس ہے. 2 جو دن کے تھے ان دونوں کو سرچ کر لیا گیا. دونوں کی بھی ان کی بھی ڈیتھ برننگ سے نہیں ہوئی، سفوکیشن سے سیڈلی ان کی وہ ہوئی. اور گاڑیاں بھی نیچے جتنی کھڑی ہیں، موٹر سائیکل بھی ہیں، سب بچ گئے. 27 ویکلز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور 72 کے قریب فائر ریسکیورز تھے جو سیلف کنٹینڈ بریدنگ ایپریٹس پہن کر FFF فوم کا استعمال کرتے ہوئے، اور سب سے بڑی چیز تھرمل امیجنگ کیمرے کے ساتھ ہم نے جو ایگزیکٹ سیٹ آف فائر تھا، بیکاز اب دھواں ہے، ٹوٹل آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، سفوکیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بریدنگ ایپریٹس پہن کے آپ نے انٹری کی. اور جہاں پہ ایکچوئل جو تھی وہاں پہ فائر کی سائٹ کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. لاہور کو بجلی کی لٹکتی تاروں سے نجات دلانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کراچی کے گل پلازا جیسے سانحے سے بچنا چاہتے ہیں. بجلی کے بے ہنگم تار انسانی جانوں کے لیے مستقل خطرہ ہیں. بارش کے دوران بجلی کے تار حادثات کا موجب بن رہے ہیں. پہلے مرحلے میں اندرون شہر سے بجلی کے قاتل تاروں کے خاتمے کا آغاز ہوگا. بجلی کی تاریں زمین دوز کرنے کے دوران متبادل سپلائی یقینی بنائی جائے. ہاؤسنگ اسکیموں میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ لازمی قرار دی جائے. لیسکو حکام نے بتایا لاہور میں 40,000 کلومیٹر بجلی اور 50,000 کلومیٹر انٹرنیٹ کیبل پھیلی ہوئی ہے. بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے؟ بانی پی ٹی آئی نے تعاون سے انکار کر دیا. اڈیالہ جیل میں تفتیش سے متعلق NCCI نے کہا بانی کے ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹس پر 2 انکوائریز جاری ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 19 مئی اور 13 ستمبر 2024 انکوائریز NCCIA میں رجسٹرڈ ہوئیں، جس کے لیے انویسٹیگیشن ٹیم نے کئی مرتبہ اڈیالہ جیل کا وزٹ کیا، لیکن بانی نے ٹیم کے ساتھ تعاون نہیں کیا اور نہیں بتایا کہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کون استعمال کر رہا ہے. بانی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست میں رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی. کراچی میں گزشتہ رات مارا جانے والا ملزم تاجر کا قاتل نکلا. پولیس مقابلے میں مارے جانے والے غنی کی خطرناک اور مطلوب ہتھا خور کے طور پر شناخت ہوئی. SSP SIU کا کہنا ہے ملزم ہتھا خوری کے دوران فائرنگ کے کئی واقعات میں ملوث تھا. ملزم نے جنوری 2023 میں بنارس میں بھتہ نہ دینے پر تاجر کو قتل کیا تھا. گلشن معمار میں بھی ایک شخص کے قتل میں ملوث تھا. ملزم کراچی میں دکانداروں، تاجروں اور بلڈر سے بھتہ خوری اور فائرنگ کرتا تھا. ہلاک ملزم پشاور میں بھی بھتہ خوری میں ملوث تھا. اسرائیل ایران پر حملے کا موقع تلاش کر رہا ہے. اس طرح کا اقدام خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر دے گا. ترک وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا. انٹرویو میں امید ظاہر کی کہ اسرائیلی حکام مختلف راستہ اختیار کریں گے. ترکی علاقائی استحکام اور سلامتی کا خیال رکھتا ہے اور ایران میں فوجی مداخلت کا مخالف ہے. حالیہ مظاہروں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ایران میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر ہم پر پڑتا ہے، اسی لیے معاملے کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. ne manaya geldiğini ne biliyor? Yani her dediği burada literal mi anlaşılıyor? Anlaşılmıyor. Bu kadar teknik detaydan birçok stratejik konuya kadar. ایران اور امریکہ کی کشیدگی کے باعث برطانیہ نے قطر میں لڑاکا طیارے تعینات کر دیے. برطانوی فضائیہ نے قطر میں 4 ٹائفون لڑاکا طیارے بھیجے ہیں. برطانوی وزارت دفاع نے بتایا لڑاکا طیارے دفاعی مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں، جبکہ یورپی ایئر لائنز نے مشرق وسطیٰ کے لیے پروازیں کل تک منسوخ کر دیں. ایئر فرانس، ایئر کینیڈا اور KLM نیدرلینڈز کا کہنا ہے وہ اتوار تک اسرائیل، سعودیہ اور متحدہ عرب امارات کے لیے پروازیں آپریٹ نہیں کریں گی. صدر ٹرمپ کو معافی مانگنی چاہیے. برطانوی وزیر اعظم نے افغانستان میں نیٹو افواج سے متعلق امریکی صدر کے بیان کو شرمناک قرار دے دیا. کیئر سٹارمر کا کہنا تھا کہ اگر وہ خود ایسا بیان دیتے تو بغیر کسی تاخیر کے معافی مانگتے. بیان کے بعد امریکہ میں مقیم شہزادہ ہیری نے بھی کہا ہے کہ افغانستان میں نیٹو افواج نے فرنٹ لائن پر قربانیاں دیں اور ان کی توہین ناقابل قبول ہے. By paying tribute
the 457 of our armed services who lost their lives in Afghanistan. I will never forget their courage, their bravery, and the sacrifice that they made for their country. There are many also who were injured. وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کے نیٹو سے متعلق بیان پر برطانوی تنقید مسترد کر دی. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ٹھیک کہتے ہیں. نیٹو کے لیے امریکہ نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں. امریکہ نے نیٹو کے لیے دیگر ممالک سے زیادہ کردار ادا کیا. اسپین کے وزیر اعظم نے امریکی صدر کے بورڈ آف پیس میں شامل نہ ہونے کا اعلان کر دیا. کہا غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ نام نہاد بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہوں گے. اس میں فلسطینی اتھارٹی کو شامل نہیں کیا گیا. غزہ اور مغربی کنارے کا مستقبل صرف فلسطینی عوام ہی طے کریں گے. برازیل کے صدر نے کہا صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کو ٹھیک کرنے کے بجائے صدر ٹرمپ ایک نیا اقوام متحدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں صرف وہ مالک ہیں. دنیا انتہائی نازک سیاسی وقت سے گزر رہی ہے. اسلام آباد کی عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنا دی. دونوں ملزمان پر مجموعی طور پر 7 کروڑ 20 لاکھ کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا. ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے متنازع ٹویٹ کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کیا. پیکا ایکٹ کے تحت ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو سزا سنائی گئی. اور آپ کو بتائیں کہ ضلع چمن کے دشوار گزار کوزک ٹاپ پر ریکارڈ برف باری ہوئی. NHA اور PDM یا اہلکاروں نے -11 ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی برف کو جمنے نہیں دیا اور شارع پر ٹریفک بحال رہی. اختر گلفام کی رپورٹ. N25 کوئٹہ چمن شارع پر دشوار گزار پہاڑی سلسلہ کوزک ٹاپ ہے جہاں ریکارڈ برف باری ہوئی. ریکارڈ برف باری ہوئی ہے. 3 بجے سے وہ اسپیل سٹارٹ ہوا ہے اور صبح 9 بجے تک چلتا رہا, یعنی کہ 6 گھنٹے کا اسپیل. اور اتنا ہیوی اسپیل میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا. یہ سارا سٹیپ گریڈینٹ ہے, سارا اترائیاں اور چڑھائیاں ہیں. ہمارے آپریٹرز ہیں, انہوں نے بہت محنت کر کے وہاں پہ نمک پاشی کی ہے, جس کی وجہ سے ابھی ٹریفک بالکل ہر طرح سے بحال ہے. GM NHA آغا عنایت اللہ کا کہنا تھا کہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ہیوی مشینری کے ذریعے قومی شاہراہ اور رابطہ سڑکوں سے برف ہٹانے کا عمل دن رات جاری رہا. ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں پہ ٹریولنگ کر رہے ہیں. یہ جو سارے ہمارے ساتھ سٹاف کھڑا ہے, یہ انہی کی ہمت ہے, انہی کی محنت ہے کہ یہ ہم آج اس جگہ پہ کھڑے. کوزک ٹاپ اہم سیاحتی مقام بھی ہے جہاں پر برفباری کو انجوائے کرنے سیاح آتے ہیں اور برفباری کو خوب انجوائے کرتے ہیں. کیمرہ مین ایات اللہ کے ساتھ اختر گلفام, ARY نیوز. انڈونیشیا میں تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ, پورا گاؤں مٹی تلے دفن ہو گیا. 8 افراد جاں بحق, 80 سے زائد لاپتہ ہو گئے. مغربی جاوا کے علاقے بندونگ میں شدید بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ ہوئی. مٹی کے تودے نشیبی علاقوں کی بستی پر آ گرے. امدادی ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں. حکام نے شہریوں کو نشیبی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت جاری کر دی. buat desa Pasir Langu. لاہور کے علاقے گلبرگ کے ہوٹل میں آگ لگنے کا واقعہ, تیسرے شخص کے جاں بحق ہونے کی اطلاع رہی ہے. تفصیل کیا ہے, یار محمد سے جان لیتے ہیں. جی یار محمد. یہ گلبرگ کا نجی ہوٹل ہے جہاں پہ دوپہر کو آگ لگی تھی, جس کے بعد ریسکیو کا آپریشن مکمل کیا تھا. اب کولنگ کا عمل جاری تھا تو اس دوران ایک لاپتہ شخص کی مزید لاش نکال لی گئی ہے, جس کی شناخت 30 سالہ ریاض کے نام سے ہوئی ہے. اس وقت 3 جو باڈیز ہیں ان کو یہاں سے نکال کر ہسپتال منتقل کیا گیا ہے, جبکہ 5 افراد ایسے جو اس وقت بھی ہسپتال میں زخمی زیر علاج ہیں. تمام تر آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے. یہ جو تینوں ہلاکتیں ہیں وہ آگ لگنے کے باعث نہیں, سفوکیشن کے باعث ہوئی ہیں. وہاں پہ دم گھٹنے سے جو ہے ان کی ہلاکتوں کا کہا گیا ہے ریسکیو کام کی جانب سے. تو اوور آل جو بلڈنگ کو نقصان تو کم پہنچا ہے, لیکن اس میں 3 لاشیں نکال لی گئی ہیں, جبکہ 5 افراد ابھی بھی زخمی ہیں. جی اچھا یار محمد, ابھی بھی کوئی لاپتہ ہے کہ ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے کسی کی تلاش کرنے, کیونکہ DG کہتے ہیں کہ مطلب آپریشن جاری ہے. دیکھیں, اب سے تقریباً 10 منٹ قبل ہی DG سے ہماری بات ہوئی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے, کیونکہ جو 30 سالہ ریاض ہے جس کی اب باڈی نکالی گئی ہے, پہلے اس کی اٹینڈنس چیک کی گئی تھی کہ وہ آج آیا تھا کہ نہیں, تو اس چیز میں تذبذب پایا جا رہا تھا. لیکن 4 سے 5 ریسکیو اہلکار جو تھے سرچ آپریشن میں ابھی بھی وہ لگے ہوئے تھے, جس کے بعد ریاض نامی اس شخص کی بھی باڈی باہر نکالی گئی ہے. تو اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن بالکل مکمل کر لیا گیا ہے, پوری عمارت کا جائزہ لے لیا گیا ہے. جی بہت شکریہ یار محمد.
पहले सोचें फिर पोस्ट करें। दुबई में सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्ट पर 5 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। दुबई पुलिस ने वार्निंग दे दी, कहा किसी शख्स की तौहीन या साख को नुकसान पहुंचाने पर एक्शन होगा। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।